अस्सलाम वालेकुम। समा स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। मैं हूं शाहज़ेब अहमद। खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार संभालने वालों यानी PTI ने यह वादा किया था कि सूबा एक मिसाली और इंतज़ामी यूनिट बनेगा जहां करप्शन का खात्मा होगा, इदारे मजबूत होंगे, फिर तालीम और सेहत के शोबों में भी बुनियादी तब्दीली आएगी और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मुसलसल मुख्तलिफ अदवार में इन्हीं दावों के साथ सूबे की हुक्मरानी जारी रही। यूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तकरीबन 13 साल का वक्त मिला कि वो अपने वादों को अमली जामा पहना सके। आज जब हम इस तवील दौरे हुक्मरानी का जायजा लेते हैं तो कई बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं। क्या सूबा वाकई बेहतर मॉडल बन सका? क्या आम शहरी की जिंदगी में बेहतरी महसूस की जा सकती है? क्या तालीम के शोबे में बजट में इजाफे के बावजूद सरकारी स्कूलों का मयार क्यों तनकीद की जद में है? फिर सेहत के शोबे में मुतारिफ कराए गए इस्लाहाती मंसूबे वाकई गरीब मरीज के लिए सहारा बने या नहीं? बिल्कुल, ये बहुत सारे सवालात हैं। इसी तरह से एहतसाब और शफाफियत के दावे भी बहस का मौजू हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या करप्शन में कमी आई? पुलिस इस्लाहात को मिसाल के तौर पर पेश किया गया, मगर हालिया अमन अमान की सूरत हाल ने नए सवालात खड़े कर दिए हैं। नौजवानों को रोजगार की यकीन दहानी करवाई गई, मगर बेरोजगारी के अदाद शुमार तशवीशनाक हद को क्यों छू रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम खैबर पख्तूनख्वा के 13 साल दौरे हुक्मरानी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑन ग्राउंड आखिर रियलिटी है क्या? ये अरसा वाकई इस्लाहात का था या फिर महज दावे थे और इनको अमली जामा नहीं पहनाया गया? इसी पर बात करने के लिए रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी पैनल भी हमें ज्वाइन करेगा। सबसे पहले शौकत साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है ये कि जो दावे किए गए थे 2013 से जो दावे शुरू हुए थे वो और आज तहरीके इंसाफ जो तब्दीली ला सकी या जिस तब्दीली की वो बात करती थी वहां के अवाम को उसके समरात मिले या महज ये सिर्फ दावे थे? और अगर ये दावे थे तो फिर ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट था वो हमारा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं वो हमारा हेल्थ सेक्टर था, एजुकेशन सेक्टर था। तो ये अगर दो सेक्टर भी हम अगर देख लेना तो इसमें जो मेजर चेंजेस आई हैं वो मेरे ख्याल से अगर मैं ख़ुद दावे से कहता हूँ तो वो तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं उसका हवाला दूँ जो नेशनल मिनिस्ट्री जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो वफाक के अंडर आती है और 2025 की जो उन्होंने सर्वे जारी किया है उसके मुताबिक अगर मैं कहूँ तो जो हेल्थ के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं, अगर आप 2013 में देखें जब हम आए थे तो उस वक्त जो हमारा वो था जो हेल्थ की सूरत हाल थी वो 36.2% सर्विसेज थी और पंजाब में उस वक्त थी 40.6, तो बहुत काफ़ी डिफरेंस था उस वक्त भी। लेकिन अगर आप 2024 में देखें उसी जो फेडरल मिनिस्ट्री है उन्होंने जो जारी किए हैं आदाद व शुमार वो हैं फिर 53.5% जो सर्विसेज दिए हैं वो कैटेगरी आती है खैबर पख्तूनख्वा की और 55% आता है पंजाब का। तो ये बहुत कम डिफरेंस पे आ गए हैं। अगर आप देखें वो जो कमी थी वो भी पूरी कर दी खैबर पख्तूनख्वा ने। और फिर अगर सिंध के साथ कंपैरिजन करें तो ये मैं फेडरल गवर्नमेंट की आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। 37.6% सिंध था और अभी सिंध जो है वो 51 पे है। तो सिंध से हम आगे हैं 4%। शौकत साहब, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन ना करें और क्योंकि ज़ाहिर है 2013 से अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को मॉडल सूबा बनाने की बात की गई थी, तहरीक इंसाफ का ये नारा था, फिर बहुत सारे वादे थे। मैं उसी पे आता हूं ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप फिर ज़ाहिर है सिर्फ सेहत नहीं है, तालीमी निज़ाम भी है, ये चीज़ अगर मैं ना बताऊँ आपको ना, देखें एक तो देखें ये मैं बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो हेल्थ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि जी वहाँ पे इस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है, तो ये हमारे उसके बीच में से 2% का फ़र्क है पंजाब। लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो देखें आप, हमारे अफगानिस्तान के कई ज़्यादा मरीज़ जो है वो अफगानिस्तान के हम कैटर करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे अफगानी यहाँ रहते हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है हमारी जो फिगर्स हैं, लेकिन हम उनको कैटर करते हैं और वो सारे उसमें शामिल है हमारे साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बोझ है। इसी तरह जो पंजाब को फंड मिलता है वो फुल मिलता है। हमें तो आपको देखें ना, हमारे साथ फाटा जो है 2018 में मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद फाटा को जो 100 बिलियन हर साल देने थे वो नहीं मिले, किसी सूबे ने नहीं दिए। तो वो सारे प्रॉब्लम करने के बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा हेल्थ नहीं मिले तो आवाज तो आपने उठाई होगी या आवाज उठाई सुनी नहीं गई? मैं नहीं आवाज़ तो उठाई है, लेकिन मैं इस तरह कह रहा हूँ कि हमें आवाज़ उठाए या नहीं उठाई तो एक अलग इशू है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा हेल्थ
जो सर्विस है वो वहाँ पे पहुँचा है, जो ये आपकी मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री ने जो जारी किया, मैं उसकी बता रहा हूँ। हमारा 53.5 पे पहुँचा है और पंजाब 55 पे पहुँचा है, तो 1.5-2% पे फ़र्क है। लेकिन इसके बदले में अगर आप वहाँ पे देखें तो 4% हम सिंध से ज़्यादा है, जो दावे करते हैं कि सिंध में हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये जो आपने फिगर मेरे साथ शेयर किया है, ये सिर्फ बड़े शहरों का है केपीके के गांव देहात में भी वो सहूलियात है? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। ये टोटल देखिए, ये टोटल बताते हैं जो हर साल जो है सर्वे होता है बाकायदा, और ये फेडरल गवर्नमेंट जारी करती है, जो उनका नेशनल वो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज। ये वो देखते हैं कि हर सूबे के अंदर देखते हैं कि आबादी बड़ी, आबादी के साथ साथ जो है ना वो कितनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये मैं सिर्फ उन दावों को गलत साबित करना चाहता था जो ये कहते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी तरह यूनिवर्सिटियों के हवाले से मैं आता हूँ, एजुकेशन, क्योंकि हमारे दो बड़े वो थे ना, तो अगर मैं यूनिवर्सिटियों के हवाले से मैं आता हूँ तो आप देखें कि फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें मुख्तलिफ। तो ये तकरीबन 34 जामियात बनी जब से पाकिस्तान बना है और ये खैबर पख्तूनख्वा बना है, तो टोटल 34 बने हैं, और 34 में से 14 जो है वो हमारे दौर में बने हैं और 2 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो 14 यूनिवर्सिटी हमने बनाई हैं। ये मेडिकल कॉलेजेस, इसके अलावा ये जो कॉलेजेस हैं, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी जो स्कूल हमने अपग्रेड किए हैं उसके अलावा। लेकिन ये जो बार बार कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाए, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, मैं आपको सिर्फ अगर एक जो एलारिस्ट में जो हमने मेड एंड सर्च हॉस्पिटल बनाया 500 बेड का, एक तो एलारिस्ट पुराना हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो हमने बनाया वो एक बेहतरीन हॉस्पिटल है जिसमें तमाम स्पेशलिटीज़ डाली गई हैं। तो ये कहते हैं इसके अलावा जो ट्रामा सेंटर बनाया गया है HMC के अंदर, इसी तरह ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन जो ब्लॉक बनाया गया इतना बड़ा, और 250 बेड का किच हॉस्पिटल बनाया है, ये कंप्लीट किया गया। इसी तरह PIC, लेकिन शौकत साहब यहाँ पर करप्शन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करप्शन के खात्मे का ही नारा था, या कहें कि सियासी बुनियाद थी तहरीक इंसाफ की। अब ज़रा आप इस पर हमें कुछ तफसीलन बता सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैंडल जो अभी बीच में हमने 2025 में देखा, कोहिस्तान का जिक्र करें, फिर साथ में जो KP में सेहत इंसाफ कार्ड है, दीगर मनसूबे, उसमें 28 अरब रुपए से ज़ायद की बेकायदगियाँ हुई। इस हवाले से आप बता सकते हैं क्या वाकई KPK में करप्शन का खात्मा हो सका? देखें, ये सिर्फ जो ऑडिट पैराज होते हैं ना, ऑडिट पैराज के अंदर चीज़ें जब आ जाती हैं तो उसकी फिर क्लैरिफिकेशन होकर ज़ीरो पे पहुंच जाती हैं। ऐसे देखें BRT पे कितनी बातें हुई कि जी करप्शन। जब हम चले गए, हमारा निगरान दौर आया, हमारे पीछे जो खाते खोले गए, 1 पैसे की करप्शन निकाली उन्होंने। बिल एंट्री सोनामी में 1 पैसे की करप्शन निकाली। मलम जबा केस बार बार उठाते रहे, 1 पैसे की करप्शन निकाली। ये देखें, बातें होती हैं, बातें करें बिल्कुल, लेकिन जो असल काम है, मैं आपको इससे आता हूँ, ये सुबह जो है 1100, देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम ये तो जो अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पंजाब की जो पुलिस की करप्शन है वो सबसे ज़्यादा थी। सही, ये आपको पता है। फिर उसके बाद सिंध और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा सबसे लास्ट पे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें जो होती है ना, ये तो आप ये भी देखें कि अकेले से उस सेक्टर में, हम एनर्जी सेक्टर में कितने आगे गए हैं। 1100 मेगावाट बिजली जो है इस वक्त हम तकरीबन उसमें से 762 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड कनेक्टेड बिजली की मैं बात करता हूँ, 762 मेगावाट वहाँ चली गई, और 300-400 मेगावाट अभी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 32 मेगावाट जो ये हंसते रहे कि जी वो 300 मिनी माइक्रो कहाँ चले गए। शौकत साहब, ये जो आपने दादोशुमार बताए हैं ना, आपने जो दादोशुमार बताए से जाहिर तो यही हो रहा है कि ये सुबह तरक्की की राह पर है, लेकिन फिर मुखालिफ पार्टी क्या कहती है, जरा उसका भी कॉमेंट लेते हैं। अहमद करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बेहद शुक्रिया अहमद साहब हमें वक्त देने के लिए ज्वाइन कर। शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने भी सुनी होगी। सेहत का शोबा वो कह रहे हैं अच्छा चल रहा है, तालीम का शोबा वो कहते हैं जी अच्छा चल रहा है। करप्शन की बात हुई, उन्होंने कहा जी करप्शन के वो स्कैंडल जो कि बताए गए हैं वो हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं मशकूर हूँ आपका, जो आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है। शौकत साहब हमारे पुराने सीनियर भी हैं, कोलीग भी हैं, और आप जो है ना मुझसे एहतसाब करवाना चाहती हैं। तो चले, मैं बहरहाल सूबे के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन का काम भी यही होता है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करें, हम इनको अकाउंटेबल ठहराएं। अच्छा, शौकत साहब ने जो बातें की मैं बड़े गौर से सुन रहा था। शौकत साहब को भी पता है जो एनर्जी के हवाले से काफ़ी हमने पिछले टेन्योर में वर्किंग की, लेकिन जो ये फिगर दे रहे हैं मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है जो मेरी बात आप उसको माने या शौकत साहब की बात को माने, आपको भी चाहिए जो उसके ऊपर एनालिसिस करें। जो मेरी वर्किंग है एनर्जी से हम शुरू करते हैं, फिर मैं हेल्थ पे भी आता हूँ और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इन्होंने कहा 762 मेगावाट, वो कि मेरा इसके ऊपर एतराज़ है, ये अभी तक
جو خیبر پختونخوا جو اپنی بجلی بنا رہے ہیں، جو کہ ہم بہت پوٹینشیل ایریا ہیں خیبر پختونخوا ہائیڈرو کے حوالے سے، انہوں نے 762 میگا واٹ کا فگر دیا، جبکہ میرے پاس جو فگر موجود ہے وہ 161 میگا واٹ خیبر پختونخوا کا ہے، اور 2013 سے جو ان کی حکومت آئی ہے تو ٹوٹل میرے خیال میں اس میں 25 میگا واٹ سے زیادہ یہ لوگ انکریز نہیں کر سکے ان 13 سالوں میں۔ مالاکنڈ 3 جو ہے ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے پیڈو کے حوالے سے، جو ہمارا پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے، وہ تقریباً 81 میگا واٹ ہے مالاکنڈ 3۔ یہ 2008 سے میں کمیشن جو ہو چکا تھا، یہ چل بھی رہا تھا۔ بیہور جو ہے وہ 2010 میں آلریڈی بن چکا تھا، تو اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہیں میکسیمم جو تھے وہ ان کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بنے ہیں۔ تو گزارش میری یہ مطلب ہم وہ فگر کوٹ کریں جو ریئلٹی کے قریب ہو۔ میں یہ نہیں کہتا جو ساری چیزیں غلط ہیں یا ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے 2 ٹینیور میں تو میں خود ایم پی رہا ہوں، میرے خیال میں جس طریقے سے کی حکومت تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمدردی کے نام پہ ان کو ووٹ ملا، ان کو کوئی ڈیلیوری کے نام پہ ووٹ نہیں ملا۔ ہمدردی کے نام پہ یہ لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں۔ ان کے گورننس کا جو ماڈل ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں، لیکیجز بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کوہستان اسکینڈل کی، یہ آڈٹ رپورٹ میں پروسیجرل فالٹ نہیں ہوا بلکہ 40 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، پیسے نکالے گئے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان ویری ڈیسنٹ وے، اس کو ڈاکہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ سب مان چکے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ فیڈرل نے پھر اس کو اٹھایا، اور پھر جب ان کی، کیونکہ میں اس آڈٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خود ممبر ہوں جس میں اسپیکر صاحب چیئر احمد کر رہے صاحب، ہیں۔ آپ سیمپتھی ووٹ کی بات کریں اور آپ نے جس کرپشن اسکینڈل کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام تو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر صوبے کی عوام احتجاج کے لیے بھی باہر نکلتی ہے، عوام کیوں نہیں پھر ہمیں سڑکوں پہ نظر آئی؟ نہیں، اس کی ایک علیحدہ ڈائنامکس ہیں، بالکل لوگ ان کے خلاف نکلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں جب بھی کسی پولیٹیکل لیڈر کو، چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہے، وہ فاطمہ جناح تھی، چاہے وہ شیخ مجیب تھا، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، جو بھی جیل میں جاتا ہے اس کو ہمدردی کا مطلب ہے، سمپتھیز کے فیکٹر کو آپ یا ایموشنز کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی پوری تاریخ پڑھی، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر اب ہم بحث کرنا چلیں۔ دوسری بات جس کی وجہ سے جس کو یہ کیش کر رہے ہیں، ہم ان کو بار بار یہ گزارش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو خیبر پختونخوا میں گورننس بہتر ہو۔ خیبر پختونخوا کی گورننس کے حوالے سے میں آپ کو 3-4 چیزیں دیکھیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم ان کا بیبی تھا پی ٹی آئی کا، لیکن آپ آج لوکل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، پچھلے 4 سالوں میں 1 روپے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ لوگ روڈوں پہ بھی ہیں، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اگر لوگ نہیں نکل رہے تو کیا آپ کیا سمجھیں گے جو سب چیز ٹھیک چل رہا ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان اس طریقے سے نہیں چل رہا۔ اگر آپ دیکھیں چاروں صوبوں میں، یہ نہیں جو صرف خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان کو اگر آپ یہاں پہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم یہ کہیں جو ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، تو میرے خیال میں تو اگر آپ پبلک میں جائیں گے تو پبلک آپ کو جو فگر دے گی، جس طرح یہ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج بھی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے کتنے لوگ سندھ میں گئے انہوں نے علاج کیا ہے۔ دیکھیں فگرز کے کچھ باتیں ہوتی ہیں کلینکلی، لیکن احمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 یونیورسٹیز بنائی ہیں اور 2 زیر تعمیر ہیں ابھی، تو تعلیم کے لیے ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میرا اس پہ بھی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کی نیند 2008 سے لے کر 2013 تک جو یونیورسٹیز بنی، جب 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی، کافی پیسے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ آج موازنہ کریں، ان کے پاس موقع تھا، پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، ان کے پاس 2018 فیڈرل میں بھی موقع تھا اور پروونس میں بھی تھے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہم نے اسٹرکچرل چینج کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے 7th NFC ایوارڈ کی صورت میں، 18th امینڈمنٹ کی صورت میں خیبر پختونخوا کو شناخت ہم نے دی، خیبر پختونخوا کو ورٹیکل شیئر ہم نے بڑھایا۔ احمد صاحب NFC کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹرکچرل چینجنگز کی، لیکن دیکھیں نا اگر ہم اس پہ ہم سندھ کو اگر لے آئیں تو پھر سندھ کے عوام بھی روتے نظر آ رہے ہیں کہ اس تبدیلی کا پھر سندھ کے عوام کو کیا فائدہ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے وہاں پہ بھی موجود ہے۔ شوکت صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں، مجھے یہ بتائے گا، نعرہ یہی تھا کہ کرپشن کو ہم ختم کر دیں گے، کرپشن کی بنیادیں ہلا دیں گے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے، لیکن کرپشن کے اسکینڈل ابھی بھی ہمیں KPK میں نظر آتے ہیں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفروضے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں نے تو کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ 100% کرپشن ختم ہو سکتی ہے کہیں بھی۔ یہ تو میرے خیال سے امریکہ اور دوسرے جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہیں اس میں بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 100% کرپشن نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں گندم اسکینڈل جو آیا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آیا، ان کے دور میں آیا۔ ابھی جو سب سے بڑا چینی کا اسکینڈل آیا وہ بھی ان کے دور میں آیا، جو سارے ملے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ۔ پھر اس کے بعد جو IMF کا تھا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن، وہ بھی ان کے دور میں آیا ہے۔ تو کرپشن تو اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کرپشن ہوئی۔ اب یہاں پہ دعوے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہمیں جو ہمیں شیئر ملتا ہے ابھی بھی 4000 ارب سے زیادہ وفاق ہمارا مقروض ہے۔ تو ایک طرف ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے ہمارا جو اپنا شیئر بنتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا
تو پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم ہیلتھ میں ان کے برابر چل رہے ہیں، ایجوکیشن میں ہم کافی ہم نے امپرومنٹ کی ہے، تو میں آئی تھنک کہ میرے بھائی نے جو بات کی انرجی سیکٹر کے اندر، تو میں باقاعدہ میرے پاس تو نام ہے باقاعدہ جو جہاں پہ کام ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، وہ تو سارے میرے پاس ہیں. اگر کہتے تو میں نام بھی لے لوں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکمپلیٹ ہو گیا، کوئی وہ ہوگا، لیکن جو گریڈ کنیکٹڈ ہے وہ تو الحمدللہ اس دور میں کافی کام ہوا ہے اس پہ. اور اسی کے بنیاد پہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی این ایف سی جو این ایچ پی ہے ہمارا، وہ کافی بڑھ گیا ہے اس کے، لیکن ہمیں اس طرح کے پیسے تو نہیں مل رہے ہیں. پھر جو فاٹا مرج کیا ہے، 2 کروڑ سے آبادی تو فاٹا کی ہے، تو فاٹا کے لیے جو پیسے جو تمام صوبوں نے مل کر کہا تھا کہ جی ہم ہر اس کو یہ 100 ارب دیں گے، تو کیا وہ سارا بوجھ ابھی صوبہ نہیں برداشت کر رہا ہے؟ اچھا، لیکن اس کے باوجود سارے بھی دیکھ رہے ہیں کچھ سیاسی نمائندے جو ہیں وہ وزیر اعظم سے انہوں نے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے پھر صوبے کی پوری صورتحال ان کے سامنے رکھی. انفراسٹرکچر کے کیا مسائل ہیں، دیگر کیا مسائل ہیں، یہ کیا مسائل پھر کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتے؟ 13 سال کی دور حکومت میں سب کچھ بہتر ہو گیا ہے، پر ہم یہ کہیں نہیں. دیکھیں کافی بہتر ہوا ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے دودھ اور شہد کی بہا دی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سیکٹر بڑے اہم ہوتے ہیں. جیسے اب دنیا میں کہیں پہ بھی فل آپ کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں مل سکتی ہے، فری انشورنس، کہیں پہ بھی نہیں ہے. سب سے اہم تو ہوتا ہے امن و امان. کیا آپ کو لگتا ہے کہ امن و امان برقرار ہے اس وقت صوبے میں؟ نہیں، امن و امان پہ بھی آتا ہوں میں. دیکھیں امن و امان، اگر آپ اس امن و امان کی بات کرتے ہیں نا جس سے سنیچنگ ہوتی ہے، جو چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ یہ اس خیبر پختونخوا میں کم از کم وہ چیز نہیں ہے جو کراچی کے اندر آپ کو ملے گی. کسی قسم کا کوئی کرائم ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ نہیں، کرائم تو ہر جگہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن نوعیت کے کرائم ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں سنیچنگ نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہے، تو وہ کون سا کرائم ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جو جس ریشو کے ساتھ کراچی کے اندر ہو رہا ہے یا پنجاب میں ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں نا، تو دیکھیں اس کمپیریزن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صوبہ کتنا وہ ہے امن و امان کی صورت ہے. ہاں دہشت گردی ہے. اب دہشت گردی جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس کو سب کو پتہ ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم، اب بارڈر کو کنٹرول کرنا. دہشت گردی کے واقعات سب سے زیادہ اگر کے پی کے میں ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیونکہ امن و امان کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ صوبے کے اوپر آتی ہے، اپنے صوبے کو سیکیور کرنا ان کا کام ہے. نہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں بارڈر کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے نا. میں تو یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن صوبے کی ذمہ داری تو آپ کے پاس ہے. ٹیررزم ہو رہی ہے تو نہیں، صوبے کی تو ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہم مسلسل اگر سپوز ہم پنجاب جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف کام کریں اور ہم یہاں سے اور بیچتے رہیں تو کتنے ہم وہ مارتے رہیں گے، کتنے پہنچتے رہیں گے. شوکت صاحب مجھے شارٹلی کامنٹ دیجیے گا کہ جس آپریشن کی بات ہو رہی تھی اور جس آپریشن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ کے پی میں آپریشن ہونا چاہیے، آپ ہی کی حکومت ہے وہاں پہ، وہ کیوں مخالف ہمیں نظر آئی آپریشن کے؟ وہ کیوں یہ کہتی ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے؟ دیکھیں اب میرا جو بھائی ہے نا، اب میں اسی پہ آتا ہوں. اب جو میرے بھائی ہیں یہ جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ہم سب اکٹھے مل کر ہم نے ایک احمد کنڈی صاحب، ہم سب نے مل کر اے پی سی کی ہے. یہ بھی موجود تھے، ان کے بھائی گورنر صاحب وہ بھی موجود تھے، پی ایم ایل این کے جو اپوزیشن لیڈر وہ بھی موجود تھے. اب یہ اس پہ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے جو ڈائنامکس ہیں اس میں ہم نے آپریشن بھی کر لیے، اس میں ہم نے مذاکرات بھی کر لیے. اب آئندہ کیا کرنا ہے؟ وہ اس اے پی سی میں تمام جہاں کی جو سٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک 15 نکاتی ایجنڈا سائن کر کے دیا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کیا کرنا ہے یہ ہم احمد صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے کے پی کے صوبے کی. وہاں پر اس وقت کیا واقعی ترقی ہو سکی؟ 13 سالوں میں جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے؟ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، احمد کریم کنڈی صاحب بھی لائن پر موجود ہیں. احمد صاحب، جیسا کہ گفتگو آپ سن رہے تھے شوکت صاحب کی، پھر ہم امن و امان کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کے پی کے میں صوبائی حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے امن و امان قائم رکھنا پہ؟ دہشت گردی کے واقعات اگر وہاں پر بڑھتے ہیں تو وہ صوبے کو کس حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو شوکت یوسف زئی صاحب نے کی ہے، ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی، اس کا ایک اعلامیہ ہم نے جاری کیا اور ہم نے اس میں ایک بنیادی بات کی تھی جو صوبائی حکومت جو ہے یہ پریس کانفرنسوں کے ذریعے تانے اور طنز کو چھوڑ کے یہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ تناؤ ہے اس کو ختم کریں. یہ پولیٹکس کھیل رہی ہے بیسیکلی. میں آپ کو ماضی کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. 2008 سے 13 تک دہشت گردی کے مسائل رہتے بھی ہیں، کم ہوتے ہیں، پھر بڑھ جاتے ہیں، لیکن 2008 سے 13 تک اگر آپ نے دیکھا ہوگا اے این پی اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی وہ ان چیزوں کو اون کرتی تھی.
کوئی دھماکہ، کوئی چیز، اللہ نہ کرے کوئی شہادتیں ہوتی تھی، جنازوں میں جاتی تھی، باقاعدہ اس کے اوپر ان کی ایک کلیئرٹی تھی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے شوکت یوسف زئی صاحب اور ان کی جو حکومت ہے یہ سمپیتھیٹک ہے ملیٹنٹس کے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں، ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں جو خدا را آپ لوگ ایک تو وفاقی حکومت کے ساتھ اپنا تناؤ کم کریں، اور جو ہمارے سیکیورٹی فورسز جو ہمیں ڈیٹا دے رہے ہیں اس کے مطابق جو حالات ہیں اس کے اوپر ہم کافی ڈیٹیل میں بیٹھ چکے ہیں، اور ہم نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی ہے جو بھئی یہ باتیں ہم میڈیا میں بیٹھ کے نہ کریں بلکہ بیٹھ کے ایک یکسوئی پیدا کریں تاکہ ہمارا جو 4 کروڑ کا جو صوبہ ہے جس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہاں پہ آپ خود دیکھیں ہم ابھی 2025 میں ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو شکست دی ہے. آپ مجھے بتائیں افغانستان کی بارڈر سے جو فلٹریشن ہوئی کیا ہمارا وہ دشمن ملک وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا؟ وہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو بار بار یہ کہتے ہیں اس کو آپ فون کریں، آپ کنفیوژن پیدا مت کریں، جس کی وجہ سے آپ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی میرے خیال میں ایک مجرمانہ غفلت ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو شوکت صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے؟ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے کل دیکھا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اب بھی تیار ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف بات کرنا چاہتی ہے تو ہم آن ٹیبل آنے کو تیار ہیں، اور اب تو آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا واقعی بات ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں بات چیت کا فیصلہ تو ظاہر اپوزیشن لیڈر ہی کریں گے، لیکن یہ بھی تو نہیں، آپ کی اپنی کیا تھنکنگ ہے، آپ کی پارٹی کیا سوچتی ہے بات ہونی چاہیے؟ بیرسٹر گوہر خان یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو. نہیں، بغیر بات کے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹلی تو بات چیت پہ ہی مسئلہ آئے گا، لیکن یہ کہ وفاقی حکومت بھی تو مذاکرات کھیل رہی ہے نا. کوئی دیکھیں نا، ابھی تک میرے بھائی نے بات کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہم نے جو وفاقی حکومت کو 15 نکاتی ایجنڈا بھیجا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اس پہ کوئی جواب دیا انہوں نے؟ سنگل تک جواب نہیں دیا انہوں نے کہ جی نہ وزیر خارجہ داخلہ نے دیا، نہ پرائم منسٹر نے دیا، نہ اسپیکر قومی اسمبلی نے دیا. کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب نے باقاعدہ خط لکھا دوبارہ کہ جی ہم نے یہ پی سی بلائی ہے، نہیں کوئی جواب نہیں. تو دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ شوکت صاحب ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی تھے وہ پھر بھی انٹرسٹڈ دکھائی دیتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی اس وقت انٹرسٹڈ ہیں؟ کیونکہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی مجھے بتائے گا کہ ان کا انٹرسٹ اس وقت صوبے میں کتنا ہے. وہ سیاست کو لے کر تو ہمیں بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایکٹیولی سیاست کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے صوبے کے اوپر ان کا اس وقت کتنا دھیان ہے؟ پھر مذاکرات کے لیے وہ کس حد تک تیار ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہر دور میں ہم پہ الزامات لگتے ہیں کہ یہ صوبے کو فوکس نہیں کر رہے ہیں، یہ بس سیاست کھیل رہے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو فگر بتاؤں، 22,000 صرف ڈاکٹر ہم نے بھرتی کیے ہیں سرکاری اسپتالوں میں. یہ اس فگر سے علاوہ ہے جو صحت کارڈ کے ذریعے جو پرائیویٹ ہسپتال اسٹرینتھن ہوئے ہیں جو انہوں نے بھرتیاں کی ہیں، اس کے علاوہ ہے 22,000 ڈاکٹر جو ہے وہ ہم نے بھرتی کیے. میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں 3 ارب روپے ماہانہ ہم یہ صحت کارڈ کے لیے دے رہے ہیں ہر مہینے. اور ظاہر ہے ہم نے موٹر وے اپنے پیسوں پہ بنایا، صوبے کے پیسوں پہ بنایا. یہ واحد صوبہ ہے جس نے اپنا موٹر وے بنایا ہے. اسی طرح بلین ٹریز جو ایک بہت بڑے جنگلات جو پشاور کے قریب بہت بڑا جنگل بھی آباد ہوا ہے، جو یہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے. بی آر ٹی ہم نے بنائی جس کو ورلڈ ریکگنیشن ملی ہے. یہ واحد صوبہ بی آر ٹی ہے جس کو ورلڈ ریکگنیشن ملی ہے، باقاعدہ اس کو ایوارڈ ملا ہے. تو آئی تھنک کہ دیکھیں 2013 میں ہمارا صحت کا بجٹ جو تھا وہ 9 ارب تھا. اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، اور الحمدللہ 2024 میں ہم نے 70 ارب تک پہنچایا. تو کیسے کام نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب ویسے سے اگر ہم صرف اعتراضات پہ آ جائیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی 100% پر سب کچھ ہم نے ٹھیک کر لیا. مشکلات ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو وسائل ہے وہ کم ہے. ہمیں وہ وسائل نہیں مل رہے ہیں جو پنجاب کو مل رہے ہیں، جو سندھ کو مل رہے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا روزانہ کیا گٹر میں لوگ یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں شوکت صاحب کہ کے پی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے آواز کہاں اٹھائی؟ وفاق سے بات کی. مجھے ایک سیکنڈ اور دیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کیا وہاں پہ بلدیاتی نظام بہت اچھا چل رہا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ ڈھکنا اس نے لگانا ہے، دوسرے کہتے ہیں ڈھکنا گورنمنٹ نے لگانا ہے. لوگ بیچارے مر رہے ہیں روزانہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کیا تو لوگ کچلے جا رہے ہیں. یہ تو وہاں کی گورننس ہے. تو ہم پہ تنقید کریں لیکن اپنی حکومت کو بھی ٹھیک کریں نا، سندھ کی بھی ٹھیک کریں، پنجاب کو بھی ٹھیک کریں. تو وہاں تو سب کچھ ویسے کے ویسے ہی ہے، لیکن یہاں پہ ہم پہ بڑی تنقید ہوتی ہے جی یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. سیاست بھائی ہمارا لیڈر جیل میں ہے، کیا ہم اس کے لیے آواز نہ اٹھائیں؟ اس وقت رول آف لا نہیں ہے ملک کے اندر، کیا اس کے لیے ہم آواز نہ اٹھائیں؟ اس وقت جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے ہی نہیں. ووٹ کو عزت دو والی بات ہی ختم ہے. سب جتنا ہمارا مینڈیٹ تھا وہ چوری ہو گیا. پھر ہمیں کہتے ہیں جی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اس کے لیے؟ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہم جمہوریت کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے،
ہم اپنے صوبے کو بھی ترقی دیں گے. کون سی چیز میں ہم ان سے پیچھے ہیں مجھے بتائیں, ایک چیز بتا دیں. بلوچستان ان کے پاس ہے, کیا بلوچستان میں دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ اختیار ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. پوری گفتگو یقینی طور پر آپ بھی سن رہے ہوں گے. شوکت یوسف صاحب جیسا کہ بتا رہے ہیں کے پی کے میں 13 سالوں میں ان کے مطابق تمام سرویز جو آ رہے ہیں اس میں تعلیمی نظام بھی بہتر ہوا, اس میں صحت کے مسائل بھی حل ہو گئے, یونیورسٹیز بھی وہاں پر بنی. امن و امان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری طور پر ہماری ذمہ داری نہیں ہے, بارڈر سیکیورٹی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں شوکت یوسف زئی صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے جس طرح بات کی, میں تھوڑا سا وہ جس تصویر کو جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں میں ان کو ذرا دوسرا رخ بھی دکھا دیتا ہوں. وہ شاید جو کاسمیٹک گلاس اوور سائڈ ہے وہ اس سائڈ سے دیکھ رہے ہیں. میں جو جگہ چھپی نہیں ہے میں وہ دکھانے کی کوشش کروں گا, جو اس کو آئینہ کہیں یا کچھ بھی کہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں تعلیم سے. تو آج خیبر پختونخوا کی جو پشاور یونیورسٹی ہے جو سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے, آج وہاں پر احتجاج شروع ہے. پیوٹا ایسوسی ایشن کے جو اساتذہ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہے تنخواہیں دینے کے لیے. کوئی ایک یونیورسٹی کا ابھی تک اضافہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت 13 سال میں نہیں کر سکی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 14 یونیورسٹیز بنائی ہیں. اچھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اچھا یہ کیمپس اگر انہوں نے کسی یونیورسٹی میں بنایا ہے, کوئی بلڈنگ اس میں بنائی ہے, تو یہ پوری یونیورسٹی کو اپنے نام پہ نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے لیڈی ریڈنگ اسپتال بنایا ہے, لیڈی ریڈنگ اسپتال تو پاکستان بننے سے پہلے کا بنا ہوا ہے. اسکولوں کے لیے شوکت صاحب گواہ ہے اس بات کے, جب یہ اسمبلی میں یہ بھی تھے میں بھی تھا, تو انہوں نے 220 اسکولوں کے لیے 25,000 روپے کا فنڈ رکھا ہوا تھا. 12 یونیورسٹیاں نہیں بنانے کے لیے, لوگوں کی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے لیے انہوں نے فقط 5,000 روپے رکھے ہوئے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں, وہ سودا یہ بیچتے ہیں. جہاں تک آج صوبے کے حالات ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرفارمنس یہ ہے کہ 4 سال تحصیل ناظمین جو یہ کہتے ہیں نا لوکل باڈیز کا بڑا آئیڈیل سسٹم یہ لائے ہیں. میرے بھائی آج سے 4 دن پہلے آپ کے پاس خیبر پختونخوا کے ایک تحصیل کا ناظم اپنے یونین ناظمین سمیت آپ کی اسمبلی اور سی ایم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کیوں کر رہے تھے؟ اور یہ ان کا 5واں احتجاج تھا. وہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ایک دھیلے کا فنڈ نہیں دیا, کیونکہ 165 اختیار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہمارا مقروض ہے, ہم اس طریقے سے کام کیسے کریں اپنے صوبے کے اندر؟ میں اس پر آتا ہوں. 165 تحصیلوں میں آپ آدھی تحصیلیں بھی نہیں جیت سکے, اس لیے آپ نے ناظمین کو اپنے انتقامی سیاست کی بھٹی کے اس میں جھونک دیا ہے. آٹا آج صوبے میں نہیں ہے, آٹے کے کرائسس ہیں. یہ 2022 کے لیٹ می ریمائنڈ یو 2022 میں انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کی. محمود خان وزیر اعلیٰ تھا, یہ میرا بھائی شوکت صاحب جو تھا یہ وزیر تھا. میں ان کے گوداموں پر ریڈ کیے, گودام کھول کے لوگوں کو دکھا دیے کہ خیبر پختونخوا میں جان بوجھ کر یہ لوگ یہ تاثر پھیلاتے ہیں کہ پنجاب ہمیں گندم نہیں دے رہا, پٹھانوں کے ساتھ اور پشتونوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. This is totally dirty and very stinking politics. یہ غلط بات ہے. حالانکہ یہ تمام کلی طور پر ذمہ داری بنتی ہے, وزارت خوراک صوبائی مسئلہ ہے, اور لوگوں کو گندم اور آٹا سپلائی کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن صوبائی حکومت کہتی ہے کہ وفاق مقروض ہے. اب یہ جو آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہے اس پہ شوکت صاحب سے کامنٹ ہم ضرور لیں گے کیونکہ ظاہر ہونا چاہیے, لیکن بریک کے بعد سر اختیار صاحب وقت کی تھوڑی سی کمی ہے, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک وانس اگین. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 13 سالوں میں کتنی کارکردگی ہوئی اس پہ ہم بات کریں. احمد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ اختیار صاحب بھی گنوا رہے تھے نا کچھ چیدہ چیزیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی اگر عوام کو میسر ہو جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی سب کچھ اچھا ہے. آپ کی طرف میں دوبارہ آتی ہوں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اختیار صاحب ذرا اپنی بات مکمل کر لیں. جی اختیار صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آٹے کا اور گندم کی سپلائی, پاسکو سے خریداری, یہ تمام کلی طور پر ٹوٹلی اٹس اے سول ریسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ آفٹر 18th امینڈمنٹ. یہ ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے خریداری نہیں کی, یہ جان بوجھ کر کرائسس پیدا کرتے ہیں وفاق اور پنجاب کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے. کبھی یہ لوگ فوج کے خلاف اپنا کیمپین چلاتے ہیں, تو کبھی یہ آٹے کو مصنوعی بحران پیدا کر کے یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ ان کی ایک پالیٹکس ہے, ان کی ایک پالیسی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کے عوام
ہائی آٹا اور آپ کی یونیورسٹیاں ہائی تنخواہ اور ہائی یونیورسٹی کی چیخیں لگا رہی ہیں، اور آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ وہ دوسرے فوڈ صوبوں سے جا اسٹریٹ کے کر مل رہا رہے ہے۔ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس پر ریاکشن لیتا ہوں شوکت صاحب کا بھی، لیکن احمد کریم کنڈی صاحب یہاں پر جی میں ذرا وہ آخری جملہ آپ کا پورا کر دوں۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا، وہ اس وقت فوڈ اسٹریٹ موومنٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیسے دینے ہیں وفاق نے، آئی بیٹ whoever جو بھی آتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، کوئی بھی، ان کا وزیر خزانہ آ جائے، ان کا سی ایم آ جائے، ان کی پوری ٹیم آ جائے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ جتنے پیسے آپ کو نواز شریف نے دیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ احمد کریم کنڈی صاحب، جیسا کہ یہ باتیں پر سامنے آ رہی ہیں، پر لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ احمد صاحب یہاں پر عوامی فلاح کے بجائے جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہی کی جاتی ہے؟ دیکھیں میری گزارش یہی ہے، صوبائی حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنے معاملات کو اپنے ان فورم پہ لے کر جاتی ہے، جس طرح کے مختلف فورم بنے ہوئے ہیں۔ سی سی آئی کا ہے، نیشنل اکنامک کونسل ہے، اس کے علاوہ آئی پی سی کا فورم ہے۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ کا یہ کام نہیں ہوتا جو جلسے جلوسوں میں طنز تضحیک یا ان کے اوپر مطلب ہے تنقید کرے۔ گزارش ہماری یہ ہے، وفاق اور صوبہ یہ دو اکائیاں ہیں، ان کو بیٹھ کے صوبے کے معاملات کو چلانا پڑتا ہے۔ میری گزارش صرف یہی ہوگی، آپ تو آٹے کی بات کریں، تنخواہوں کی بات کریں، میں ان کو ایک فگر دیتا ہوں، یہ ہولسٹک بات نہیں ہوگی لیکن میں ایک فیکٹر بتاتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 7th LFTA ایوارڈ میں 1% وار آن ٹیرر رکھا تھا، جس کو انہوں نے 2010 کے بعد ان کو 700 ارب روپے ملے ہیں دہشت گردی کی مد میں 1% ڈیویزیبل پول پہ۔ یہ پیپلز پارٹی نے جو اسٹرکچر چینج کیا تھا اس کا ایک فیکٹر ہے۔ لیکن مجھے آج یہ بتائیں کیا انہوں نے اپنی پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، دیکھیں سب سے بنیادی ذمہ داری جو صوبائی حکومت کی ہے وہ امن و امان ہے۔ اگر ہمارے لوگ زندگی کا تحفظ ان کو نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں وہ ریاست پہ کیسے اعتماد کرے گی، جس میں اس وقت دونوں حکومتیں، میں یہ کہتا ہوں صوبائی حکومت بھی اور وفاقی حکومت دونوں ناکام ہو چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں زندگی کا تحفظ دینے میں 700 ارب روپے صوبائی حکومت کے پاس آئے۔ صحیح، ہم آج پوچھتے آپ نے پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، کاؤنٹر ٹیررزم کو، اس پر ہم ریاکشن لے لیتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہو گئی۔ شوکت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے 700 ارب کا وہ ذکر کر رہے ہیں، کیا واقعی پولیس میں اصلاحات ہو سکی، سی سی ڈی بہتر ہو سکی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو 1% کی جو بات بار بار کر رہے ہیں نا یہ لوگ وفاق سے، اور یہ جو کہ جی صوبے پہ بڑا ہم نے وہ کیا ہے احسان کر رہے ہیں کہ جی 1% ہم دے رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں 1% مل رہا ہے، سندھ کو 2.3% مل رہا ہے، مختلف کیٹیگریز میں ملتے ہیں یہ، اور اسی طرح 3.5% کی اس طرح جو ہے وہ پنجاب کو مل رہا ہے، تو ہمیں تو سب سے کم مل رہا ہے، جبکہ ہمیں دہشت گردی سب سے زیادہ یہاں پہ سفر ہم ہو رہا ہے۔ اور یہ جو پیسہ تھا بیسیکلی یہ کولیٹرل ڈیمیجز سے جو ڈیمیجز ہوتے ہیں نا لوگوں کو آبادکاری اور اس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے اپنے سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کیا، الحمدللہ جو سیکورٹی کمیٹی بنی ہے، میرے بھائی اس میں موجود ہیں کنڈی صاحب، ان کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی کتنے بلین روپے جو ہے وہ سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دے دیے ہیں، الگ الگ جو ان کے مختلف شعبے ہیں پولیس کو، ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دیے ہیں۔ لیکن میں اتنے عرض کروں گا نا، یہ جو کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کی بات بار کر رہے ہیں، تو کیا لوکل باڈیز پنجاب کا بہت اچھا تھا یا سندھ میں بہت اچھا ہے کہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ جو ظاہر ہے اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن یہ جو ہے نا کہ جی اس کے علاوہ یہ یونیورسٹیوں کی بات انہوں نے کی، تو یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی میں احتجاج ہو رہا ہے نا کہ جی پیسے بڑھائیں، تنخواہیں بڑھائیں یا تنخواہیں دے جو بھی ہے۔ صحیح ہے، کیا 4000 ارب روپے صوبے کے نہیں ہیں وفاق کی ذمہ ہوئی؟ یہ پیسہ کس نے دینا ہے؟ آپ مجھے بتائے گا، جب ایک جگہ پر جا کے آپ لوگوں نے گفتگو کر لی، بیٹھ گئے، اے پی سی ہو گئی، تو یقیناً اے پی سی ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، پھر اس کے بعد بھی بیان بازی جاری ہے۔ شوکت صاحب مجھے بس احمد صاحب سے لاسٹ کامنٹ، مجھے صرف اس پہ بولنے دے سر، جی مجھے صرف اس پہ بولنے دے۔ آٹا بحران کی انہوں نے بات کی، کنڈی صاحب سے آپ بالکل آپ کمنٹس لے لیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آٹا جو ہے پوری طرح یہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں پنجاب کے اوپر۔ یہ جو بات کریں نا اتنی گندم لے لی، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی ہے یہاں چوکر تک لوگوں کو کھلایا گیا ہے۔ یہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں صوبے کے ساتھ۔ نہیں جی، احمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائیاں ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں، پھر اس طریقے سے کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو پھر اے پی سی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ عوامی فلاح کے لیے کام کیسے ہوگا؟ احمد صاحب ذرا شارٹلی کامنٹ کر دیجیے گا۔ آٹا لانے پہ پابندی لگائی جاتی ہے، نہیں جو میں کسی کی یہاں پہ وکالت کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مقدمہ مرکز کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے،
اور مجھے اس بات میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہو رہی. ہمارے 2300 ارب روپے تربیلا ڈیم کی مد میں یا واٹر کے ہائیڈرو پاور کی مد میں تقریباً ہمارے 50 سال میں بنتے تھے, جس میں سے ہمیں 300 ارب روپے ملے ہیں, اور اس میں بھی زیادہ تر پیسے ہمیں جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہمیں ملے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے جو ہمیں ماننا چاہیے. آپ نے مجھے یہ بولنے نہیں ان کے دور میں کہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. گزارش پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. دیکھیں سب سے بنیادی چیز اس ٹائم زندگی کا تحفظ ہے. یہ آٹا, یہ اسکول, یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو امن و امان مل رہا ہے تو پھر آتے ہیں عوام کو پھر شکایت کیا رہے گی. اختیار صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ وہ صوبہ ہے کے پی کے جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, لیکن یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اس کے ثمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ بیڈ گورننس ہے, کوئی لیکیج ہے, یا معاملہ خراب ہے, پالیسیز ٹھیک نہیں ہے؟ بیڈ گورننس ہی ہوتی تو شاید اس سے کچھ حالات زیادہ بہتر ہوتے. یہاں پر تو گورننس مائنس میں ہے. گورننس نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. پرائیورٹی میں وہ شامل نہیں ہے کہ گورننس بھی کسی بھوت بلا کا نہ ہوتا ہے. گورننس کو تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہے. ان کا تو پرائیورٹی ان کی جو ہے وہ عشق عمران ہے. پرائیورٹی عشق پاکستان تو ہے ہی نہیں. دوسری بات آپ کو بتاؤں کلیئر کٹ کہ 18ویں ترمیم کے بعد گندم پیدا کرنا, امپورٹ کرنا, خریدنا صوبے کی ذمہ داری ہے. اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے اور آپ اس کے کلی طور پر اس کے ریسپانسیبل ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی, یہ لے آپ کی دوسری یونیورسٹی کی فائل میں اٹھا کے لے آیا ہوں, یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جس کی 631 کنال اراضی ہے. اور میں نے کہا تھا, آپ کے وزیر نے کہا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ یہ یونیورسٹی بن چکی ہے اور اس کا پلاٹ 650 کنال لگ بھگ وہ خالی پڑا ہوا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیاں جو ہے ہم نے بنا لی ہیں. کہاں بنائی ہیں؟ ہسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر مریض بیڈ خالی ہونے کے انتظار, میں چیلنج کرتا ہوں مریض. سر آپ اپنی باری پہ کریں نا, آپ چیلنج میں بہت تیز ہیں لیکن آگے پھر بات بڑھتی نہیں ہے. آپ کے مریض وہاں پر انتظار کر رہے ہیں. شوکت صاحب آپ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر LRH اور یہ HMC اسپتال ہے, وہاں جا کے دیکھیں کہ ICU بیڈز کے لیے دوسرے مرنے کا ویٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کو جا کے بیڈ ملتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے بڑا مثالی نظام نافذ کیا ہوا ہے. You can't name even a single big hospital in Peshawar after spending and ruling 13 years of آپ نے جو آپ کی ایکسلنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک اسپتال کا. جی شوکت صاحب, اگر مجھے موقع دے دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی سے کہ آپ کی 13 سالہ حکومت میں آئی بیٹ کہ جتنے پیسے آپ کو مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی حکومت میں ملے ہیں آپ کو عمران خان کی حکومت میں بھی لے. شوکت صاحب سب سے زیادہ پیسے آپ کو نون لیگ کی حکومت میں ملے ہیں, اس کا پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلی بات جو انہوں نے ذرا آپ خاموش کریں. شوکت صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ نا کہ جو انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی, میں نے آلریڈی آپ سے کہا کہ 2 یونیورسٹیاں جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں ابھی, اور 14 جو ہے وہ مکمل ہے. میرے پاس نام موجود ہے, میں چیلنج کرتا ہوں اس میں سے ایک ہی غلط ثابت کر دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا یا پھر میرے بھائی سیاست چھوڑ دے, ایکسیپٹ کر لیں. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ایک سنگل ہاسپٹل نہیں بنایا, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ LRH ہمارا بہت پرانا ہاسپٹل ہے, KTH بہت پرانا ہاسپٹل ہے, HMC بہت پرانا ہاسپٹل ہے, لیکن کہ جو LRH ہے اس میں ہم نے 500 بیڈڈ ہاسپٹل ابھی بنایا ہے مڈ اینڈ سرچ کے نام پہ, جو دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے. آپ آئیں دیکھیں, میں چیلنج کرتا ہوں آئیں, اس میں کس چیز کی کمی ہے. 16 اسپیشلٹیز اس میں سب اسپیشلٹیز دی گئی ہے. اس کے علاوہ کچھ ہاسپٹل 250 بیڈ کا ہاسپٹل, اسی طرح ٹراما سینٹر, ایمرجنسی, آرتھروپیڈک اینڈ اسپائن بلاک, سرجری بلاک 250 بیڈ. مطلب میں یہ پشاور کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے, باقی صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں سے پشاور کی بات سے بات, یہ کہتے ہیں پشاور میں ایک بیڈ ہسپتال نہیں بنا ہے. بھائی تقریباً 1000 بیڈ سے تو زیادہ میں آپ کو ابھی گنوا سکتا ہوں. تو یہ کیا مطلب اس طرح الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. جو آپ دینے ہیں, جو آپ کے ذمہ ہے کہ وفاق کے ذمہ ہمارا پیسہ ہے وہ آپ ریلیز کرا دیں. پیسہ ریلیز کرا دیں. وہ پیسہ ریلیز جس کی بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت صاحب آپ کے پاس پیسے ہیں, چاہے 1000 ہے چاہے 4000. ٹھیک ہے شوکت صاحب, جی اختیار ولی صاحب, آپ وفاق سے کیوں نہیں کہتے کہ صوبے کو پیسے دے دیں؟ ان کا تعلق اپنا ضلع شانگلہ سے ہے. یہ ایک یونیورسٹی کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے شانگلہ کی یونیورسٹی بنائی ہے. آج حلفاً آپ بتا دیں شوکت صاحب کہ اس یونیورسٹی جس کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں وہ کس کے دور میں منظور ہوئی تھی. جس بلڈنگ میں وہ یونیورسٹی گھس گئی ہے اور وہاں پہ اس کو گھسایا گیا
वो बिल्डिंग किसने बनाई थी? आप मानेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट नाजिम था, उसने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया था, जुडिशियल। शौकत साहब मुस्कुरा रहे हैं, इख्तियार अली साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुस्कुराने के अलावा मैंने उनके पास कोई दूसरा अभी इन्होंने कहा चलिए, ये विफाक की और केपी की जो लफ्जी गोलाबारी है, ये तो हम पूरा दिन देखते भी हैं और सुनते भी हैं, लेकिन इसका हल क्या है? जरा अहमद साहब से, इख्तियार साहब हल ले लेते हैं, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, हल की तरफ हमें जाना है। मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। देखिए, मैं एक गुजारिश करते चलूं, जिस बिल्डिंग में इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है वो बनाया था डॉक्टर इबाद ने, अमीर मकाम के छोटे भाई ने। उसको कंप्लीट किया हमने निगरान दौर में। आपके मुताबिक इन्होंने क्रेडिट ले लिया उसका। अहमद गरीब कुंडी साहब, सिर्फ मेरी गुजारिश यही है, वही मॉडल जो 2008 से पार्टी ने दिया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जाने से पहले मैं के साथ इस मुल्क को चलाना पड़ेगा। मुल्क नहीं चल रहा, तमाम सियासी जमातें जब तक बैठेंगी नहीं, तज़हीक से, तनकीद से, तंज से ये मुल्क नहीं चलेगा। लोगों के आगे पॉलिटिकल लोग और पार्टियां इर्रेलेवेंट होती जा रही हैं। खुदारा बैठ के वही मॉडल 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी ने 7th NFC और अवार्ड और 18th अमेंडमेंट की सूरत में दिया था। बिल्कुल सही। सूबा तब ही चलेगा जब वफाक के साथ कदम मिलाएंगे। तालीम हो, सेहत हो, बल्दियाती निज़ाम हो, अमन अमान हो, ज़राअत हो, ये सब कुछ सूबे की जिम्मेदारी है। कोऑर्डिनेशन वफाक के साथ बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हल हो सकेंगे। APC में अगर बैठना है तो कोई हल निकलना चाहिए, सिर्फ बैठने का, बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होगा कि कोई हल नहीं निकल रहा। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बिल्कुल, हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।